पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब हर तरफ कुफ्र व शिर्क और जहालत फैल गई, लोग फिर बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। आदमी का दुश्मन हो गया। शराब, जुआ, कत्ल, लूट मार, बदअमनी हर तरफ फैल गई। शैतान के मानने वाले दुनिया में फैल गए और अल्लाह ताला को भूल गए। अल्लाह ताला को फिर अपनी मखलूक पर रहम आया। वो बड़ा रहमान और रहीम है और उसने उस दुनिया की हिदायत के लिए और लोगों को शैतान के नीचे से निकाल कर अल्लाह का सीधा रास्ता बतलाने के लिए अपने प्यारे हबीब अहमदु मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल को मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। आपकी वालदा का नाम आमना और आपके वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला था, जो आपकी पैदाइश से 2 माह कबल ही फौत हो चुके थे। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब थे, उन्होंने आपकी सरपरस्ती फरमाई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का दीन फैलाने में बड़ी बड़ी मुश्किलें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। अल्लाह पाक कुरान मजीद में अपने प्यारे नबी को तसल्ली देता रहा और हिदायत फरमाता रहा कि इस तरह करो। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए और कौम की इबरत के लिए पहले नबियों के किस्से बताए गए कि जिन कौमों ने अपने नबी का कहना माना वो दीन व दुनिया में कामयाब रहे, और जिन्होंने अपने नबी का इनकार किया और उसका कहना नहीं माना वो कौम उस दुनिया से निस्त व नाबूद कर दी गई और आखिरत में भी उसको बड़ी सज़ा मिलेगी। ये किस्से मैं पहले ही आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देख लीजिए। उस वीडियो में तफसील से बताया गया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की पैदाइश के हालात और आपकी नबूवत के बारे में भी बताया था, और वही के बारे में भी आपको मैंने उसमें बताया था। कौम को दीन व ईमान की दावत कैसे दी थी उसका ज़िक्र भी उस वीडियो में है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का पूरा ज़िक्र उसमें मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का किस्सा। जब कफ़ार मक्का मुकरमा में बहुत तकलीफ़ देने लगे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को हिजरत की इजाज़त अता फ़रमाई और असहाब ने खफिया रवाना होना शुरू किया। एक रोज़ काफिरों के सरदारों ने खाने काबा के करीब एक मकान में मशवरा किया और सबब की ये राय करार पाई कि कबीला कुरैश में से एक आदमी मुंतखब हो और सब जमा होकर रात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सबसे मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए खून बहा पर राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने आपको इस मशवरे से आगाह कर दिया और हुक्म दिया कि मदीना हिजरत कर जाएं। आप शब को घर में थे कि कफ़ार ने दरवाज़ा जाकर घेर लिया। आप अमानतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिपरद करके घर से निकल गए और खुदा की कुदरत से किसी को नज़र न आए, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया और गारे सूर में जा छुपे। काफिरों ने जब आपको घर में ना देखा तो तलाश करते करते गार तक पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गार में दाखिल होने के बाद मकड़ी ने गार के मुंह पर जाला बुन दिया और एक कबूतर के जोड़े ने आके गार में अंडे देने शुरू कर दिए। जब कफ़ार ने देखा तो कहने लगे कि अगर कोई आदमी इसमें जाता तो ये मकड़ी का जाला टूट जाता और कबूतर इस गार में ना ठहरता। इस गार के मुताल्लिक कुरान पाक में इस तरह आया है, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल लज़ीना कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तज़न इन्नल्लाहा मअना। तर्जुमा, अगर तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना करोगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद उस वक्त करेगा जबकि आपको काफिरों ने जिला वतन कर दिया, जबकि 2 आदमियों में एक आप थे जिस वक्त दोनों गार में थे, जबकि आप हमदर्दी से फरमा रहे थे कि गम ना करो, बेशक
اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس غار میں رہے، پھر آپ مدینے تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں نظم پڑھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال 2 ماہ رہے۔ جب جہاد فرض ہوا، آپ نے غفار سے قتال شروع کیا۔ چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں شروع ہوئیں۔ مدینہ منورہ آنے کے 1.5 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ مکہ کے قریش کافروں کا قافلہ شام سے مکہ کو جا رہا ہے۔ آپ 313 صحابی کو لے کر اس کو روکنے چلے۔ یہ خبر مکہ پہنچی۔ کفار قریش 1000 مسلح آدمی لے کر روانہ ہو گئے۔ قافلہ دوسری طرف سے نکل کر مکہ جا پہنچا اور بدر کے مقام پر ان 1000 مسلح کفار سے 313 بے سر و سامان مسلمان کی لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کافر قتل ہوئے اور قید ہوئے۔ سورہ انفال میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے چند آیتیں یہ ہیں: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ يَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ ترجمہ: تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ گو مشرک ناخوش ہی ہوں جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ ترجمہ: جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ ترجمہ: میں ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سراڑا 2 ان کا پور مار کر توڑ دوں۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ پاک مسلمانوں کی کس طرح مدد کرتے ہیں، لیکن صرف اس وقت جب لڑائی صرف اللہ کے لیے لڑی جائے۔ اور تم نے یہ بھی سن لیا کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبورة الا متحرفا قلت قتال او متحيزا الي فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصیر۔ ترجمہ: اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص امروز پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ لڑائی کی کوئی حکمت ہو یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے
وہ مستنی ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بڑی جگہ ہے۔ جنگ بدر کا یہ تھوڑا سا واقعہ قرآن پاک میں سے نقل کیا ہے۔ اب جب کہ آپ خود قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو جب یہ سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا واقعہ آپ کے سامنے آئے گا۔ غزوہ البدر کے بعد کافروں سے چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے۔ پھر جنگ بدر کے 1 سال بعد جنگ احد ہوئی، جس کا قصہ چوتھے پارے کے نصف پاؤں سے شروع ہو کر نصف کے کچھ بعد تک پہنچا ہے۔ کافروں کو بدر میں شکست کا رنج تھا۔ وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے 1 سال بعد مدینہ منورہ پر چڑھ آئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، طے پایا کہ مدینہ منورہ سے باہر جا کر مقابلہ کیا جائے۔ 1000 مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، جبکہ کافروں کا لشکر 3000 تھا۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا اور بہانہ بنا دیا کہ آپ کے پاس 700 جانباز مسلمان رہ گئے۔ آپ نے کوہ عہد پہنچ کر 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے اہم مقامات پر بیٹھا دیا اور بہت تاکید کر دی اور حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ خواہ ہمیں شکست ہو یا فتح، تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اول مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ مسلمان جن کو پہاڑ کی اہم جگہوں پر کھڑا کیا گیا تھا، 10 آدمیوں کے سوا باقی سب اپنی جگہوں کو چھوڑ کر آ گئے۔ پہاڑ کی اہم جگہوں کی طرف سے جن کو مسلمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف چھوڑ دیا تھا، کافروں نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور 70 مسلمان اسی جنگ میں شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں زخم آئے، جس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا۔ مسلمان پھر جم کر لڑے اور کافر میدان عہد چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم یہاں قرآن پاک کی چند آیتیں اس جنگ عہد کے متعلق آپ کو سناتے ہیں۔ جب آپ خود پڑھیں گے تو سب خود سمجھ لیں گے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَيْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ آل عمران۔ ترجمہ: اور جب کہ آپ صبح کے وقت گھر سے چلے، مسلمانوں کو لڑنے کے لیے مقامات پر جمع رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے، جب تم میں 2 جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دی اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا اور بس مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں وَلَا تَهِینُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور ست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ ترجمہ: اگر تم کو زخم پہنچ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ ترجمہ: اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا جس وقت تم ان کفار کو بہکم خداوندی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلافات کرنے لگے اور تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہارے دل کی بات دکھلا دی تھی۔ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں شکست اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو چند جگہوں پر بیٹھایا تھا اور تاکید کر دی تھی کہ وہاں سے نہ ہٹیں، لیکن سوائے 10 کے باقی لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو اس طرح فرماتے ہیں
اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلها قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے تو کیا تم کہتے ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی؟ فرما دیجئے کہ تمہاری طرف سے ہوئی، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ یہ آیت ہم نے بہت تھوڑی سی نقل کی ہے۔ جب آپ قرآن پاک خود پڑھیں گے تو تمام حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ غزوہ احد سے ہم کو 2 باتوں کا سبق ملتا ہے۔ اول، مسلمانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ فتح اور شکست صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ صرف تعداد یا ہتھیاروں کی زیادتی فتح نہیں کرا سکتی۔ ہاں، ہتھیار اور تعداد بھی زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن یقین صرف یہی ہونا چاہیے کہ فتح اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو جو ہمارا امیر یا کمانڈر حکم دے اس پر سختی سے قائم رہنا چاہیے، جان چلی جائے، چونکہ یہ بھی اللہ کو حکم ہے کہ لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بنی نذیر 3 ہجری، جس کا سبب یہ ہوا کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف فرمائے ہوئے تو یہودیوں کے 2 قبیلوں نے جو مدینہ طیبہ کے باہر رہتے تھے آپ سے عہد کیا کہ ہم آپ کے موافق رہیں گے اور آپ کے لیے کوئی برائی نہیں کریں گے۔ جب آپ اس معاملے پر گفتگو کے لیے ان کے پاس گئے اور ان سے اس معاملے میں گفتگو کی، وہ لوگ آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھلا کر مشورہ کرنے لگے کہ دیوار پر سے ایک پتھر لڑکا کر آپ کو قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے اطلاع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ نے کہلا بھیجا کہ تم نے اپنے عہد کو توڑا ہے، یا تو 10 دن کے اندر نکل جاؤ ورنہ لڑائی ہوگی۔ وہ لڑائی کے لیے تیار ہوئے۔ آپ ان پر لشکر لے آئے اور ان کے حلقے کو گھیر لیا۔ آخر وہ تنگ ہو کر نکل جانے پر راضی ہوئے۔ سورہ حشر میں یہی قصہ ہے، اس میں سے چند آیتیں ہم نقل کرتے ہیں، پھر آپ جب خود قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ واللہ الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانفاتہم حصونہم من اللہ فاتہم اللہ من حیث لم یحسبوا وقذف فی قلوبہم رعبا یخزنون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولو الابصار۔ ترجمہ: اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں، سب جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے کفار اہل کتاب کو ان کے گھروں سے پہلی بار اکٹھا کر کے نکال دیا۔ تمہارا گمان بھی یہ نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور خود انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، سوائے ان پر اللہ کا ایسا جنگا سے پہنچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے، سوائے عقل مندوں کے۔ اس حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ: یہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو اور ذہن نشین کر لو کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ غزوہ بدر الثانی سن 4 ہجری۔ جنگ احد سے واپس جاتے ہوئے کافر کہہ گئے تھے کہ سال آئندہ بدر پر پھر لڑائی ہوگی۔ جب وہ زمانہ قریب ہوا تو کافروں کو بدر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ایسی تجویز کرنی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر نہ جائیں تاکہ ہم کو شرمندگی نہ ہو۔
चुनांचे उन्होंने एक जासूस को मदीना मुनव्वरा भेजा कि मुसलमानों में जाकर ये खबर फैलाएं कि काफिरों ने फ़ौज जमा की है। मुसलमान तो सिर्फ अल्लाह से डरता है, वो काफिरों की ज़्यादती से नहीं। उन्होंने सुनकर कहा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारी मदद के लिए अल्लाह काफ़ी है। आप 1,500 आदमियों को साथ लेकर बदर तशरीफ़ ले गए और चंद रोज़ क़याम किया, लेकिन वहाँ कोई काफिर मुकाबले पर नहीं आया। मुसलमानों ने वहाँ तिजारत में खूब नफ़ा हासिल किया और खुश व खुर्रम वापस लौट आए। दोमतुल जंदल और ग़ज़वाउल अहज़ाब सन 5 हिजरी। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि दमशक के करीब कुछ कफ़ार जमा होकर मदीना मुनव्वरा पर चढ़ना चाहते हैं। आप 1,000 आदमियों को लेकर रवाना हुए। वो खबर सुनकर भाग गए। आप चंद रोज़ वहाँ रहकर मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। उसको दोमतुल जंतल कहते हैं। इसी साल ग़ज़वा बनी मुस्तलक भी हुआ, लेकिन यहाँ पर भी काफिर मुकाबले पर नहीं आए और अपना सामान और अहल अयाल छोड़कर भाग गए। फिर उसी साल ग़ज़वाउल अहज़ाब हुआ, उसको ग़ज़वाउल खंदक भी कहते हैं। सूरुल अहज़ाब में इसी का जिक्र है। ये लड़ाई इस वजह से हुई कि पहले तो आपको बताया जा चुका है कि यहूदी के 2 कबीलों को जिन्होंने मुआहदा के ख़िलाफ़ वर्जी की थी, उनको उनके किलों से निकाल दिया गया। चुनांचे उन्हीं में का एक आदमी अपने साथियों को साथ लेकर मक्का पहुंचा और काफिरों को लड़ाई के लिए आमादा किया और उसके लिए बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि 10,000 काफिरों की फ़ौज मदीने मुनव्वरा पर हमला करने चली। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा करके मदीने के पास खंदक खोदने का हुक्म दिया और वहाँ अपना लश्कर कायम किया। कफ़ार आए और खूब तीरंदाजी करते रहे। मुसलमानों की तरफ से भी उसका जवाब दिया जाता रहा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों में तफरका फूट डालवाने की तजवीज़ की और अल्लाह पाक ने उसमें कामयाबी अता फरमाई। काफिरों के अंदर आपस में तफरका पैदा हो गया और आपस में अच्छा खासा बिगाड़ पैदा हो गया। इसी दौरान अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद इस तरह की कि ये एक ज़ोरदार हवा भेजी जिससे काफिरों के खेमे उखड़ गए और घोड़े भागने लगे। चुनांचे उसी रात को काफिरों का लश्कर वापस चला गया। अब उस जंग के मुतालिक आपको चंद बातें और बताते हैं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह का इनाम अपने ऊपर याद करो। जब तुम पर बहुत से लश्कर चढ़ आए, फिर हमने उन पर एक आंधी भेजी और ऐसी फ़ौज जो तुमको दिखाई ना देती थी, और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देखते हैं। जब वो लोग तुम पर आ चढ़े थे, ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से भी, और जबकि आंखें खुली की खुली रह गई थीं और कलीजे मुंह को आने लगे थे, और तुम लोग अल्लाह के साथ तरह तरह के गुमान कर रहे थे। इस मौके पर मुसलमानों का इम्तिहान लिया गया और सख्त ज़लज़ले डाले गए। उसके आगे फिर इसी जंग में जो हालात पैदा हो गए थे, तो अल्लाह ताला ने इसको इस तरह बयान फरमाया है। और जब मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज़ हैं यूँ कह रहे थे कि हमसे अल्लाह ने और उसके रसूल ने महज धोखे ही का वादा कर रखा है, और बहुत से लोग अपने घर जाने की इजाज़त मांगने लगे कि हमारे घर गैर महफूज हैं। आगे चलकर अल्लाह ताला ख़बरदार करते हैं, आप फरमा दीजिए कि तुमको भागना नफ़ा नहीं दे सकता। अगर तुम मौत से या कत्ल से भागते हो और इस हालत में बहर थोड़े दिनों के ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते। फिर आगे फरमाते हैं कि उसको हम अपने दिल में अच्छी तरह बैठा लें। ये भी फरमा दीजिए कि वो कौन है जो तुमको खुदा से बचा सके अगर वो तुम्हारे साथ बुराई करना चाहे, या वो कौन है जो खुदा के फजल से तुमको रोक सके और अगर तुम पर फजल करना चाहे, और खुदा के सिवाय कोई अपना हिमायती पाएंगे न मददगार। फिर आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने काफिरों को लौटा दिया गुस्से में भरा हुआ कि उनके कुछ भी मुराद पूरी ना हुई, और जंग में अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए आप ही काफ़ी हो गया, और अल्लाह ताला बड़ी क़ुव्वत वाला और बड़ा ज़बरदस्त है। मुसलमान अल्लाह पर भरोसा रखें और साबित कदम रहें तो अल्लाह ताला ज़रूर मुसलमानों को कामयाब करता है, जिस तरह उसने जंग अहज़ाब में किया। ख्वा काफिरों की तादाद कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, इसी साल काफिरों से और कई छोटी छोटी जंगें हुईं। एक जंग में मुसलमानों ने दरख्तों के पत्ते झाड़ झाड़ कर खाए। एक जंग में जो समुंदर के किनारे पर हो रही थी और मुसलमानों के पास खाने के लिए कुछ भी ना बचा था,
اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی سمندر سے باہر نکال دی جس کو مسلمان نے کئی روز تک کھایا۔ قصہ حدیبیہ سن 6 ہجری۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے 6 سال ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ مکہ تشریف لے گئے اور آپ نے عمرہ ادا کیا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کے ساتھ مکہ معظمہ جا کر عمرہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ کے کافروں نے کہا کہ ہم مکہ میں آپ کو ہرگز نہ آنے دیں گے۔ غرض کافروں سے گفتگو کے بعد چند باتوں پر صلح ہوئی۔ ان میں یہ بات بھی تھی کہ آپ آئندہ سال آ کر عمرہ کریں اور 10 برس تک ہمارے اور آپ کے درمیان لڑائی نہ ہو اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان نہ لڑیں اور مسلمانوں کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑیں۔ وہاں 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ کافروں کا ساتھی تھا اور دوسرا قبیلہ مسلمانوں کا ساتھی تھا۔ اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جس مقام پر یہ صلح ہوئی تھی۔ آپ اس صلح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی جس میں اس صلح کو فتح قرار دیا۔ چونکہ یہ صلح آئندہ فتح مکہ کا سبب بنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔ اسی سال اور کئی جنگیں چھوٹی چھوٹی کافروں اور یہودیوں سے ہوئیں جن سے جنگ خیبر مشہور ہے۔ اس جگہ 7 قلعے تھے، یہودوں نے سب کے دروازے بند کر دیے کہ اس میں گھس کر بیٹھ گئے اور اندر سے تیر اندازی کرتے رہے۔ آخر ایک ایک کر کے سب قلعے فتح ہو گئے۔ اس سال خیبر میں ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ اس گوشت میں مجھ سے کہہ دیا کہ مجھ میں زہر ملا ہے۔ عمرۃ القضا سن 7 ہجری۔ 7 ہجری میں جیسا کہ صلح حدیبیہ کے ذریعے شرط ٹھہری تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں عمرے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ ان صحابہ کو بھی لے لیا جو اس صلح کے وقت موجود تھے۔ اس سال چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں۔ جنگ حنین۔ قصہ فتح مکہ مکرمہ سن 8 ہجری۔ صلح حدیبیہ میں تم کو سنایا جا چکا ہے کہ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑیں اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان 10 سال تک نہ لڑیں۔ ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہو گئی اور مکے کے قریش کافروں نے صلح کے خلاف اپنے دوست قبیلے کی خفیہ چھپ کر مدد کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی اس وعدے خلافی پر اور عہد کو توڑنے پر 12,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر مکے پر لشکر کشی کی۔ کافروں نے مقابلہ کیا، بہت کفار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور جو حاضر ہوئے آپ نے ان کی جان بخشی۔ خانہ کعبہ کے بتوں کو آپ نے خود توڑا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائے اور مجھے خوبی کے ساتھ لے جائے اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجئے جس کے ساتھ نصرت ہو، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل گیا۔ واقعی باطل چیز تو یوں آتی جاتی رہتی ہے۔ مکہ معظمہ کے باہر کچھ بڑے بڑے بت تھے، ان کو بھی توڑنے کے لیے صحابہ کو بھیجا گیا۔ فتح مکے کے بعد دوسری چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، پھر ایک بڑی جنگ حنین کے نام سے ہوئی۔ حنین ایک مقام ہے مکہ اور طائف کے درمیان۔ یہاں کافروں کے کچھ قبیلوں سے فتح مکہ کے 2 ہفتے بعد لڑائی ہوئی۔ مسلمان 12,000 تھے اور مشرکین 4,000۔ بعض مسلمان اپنا مجمع دیکھ کر اس طرح کہنے لگے کہ اس سے شیخی سی معلوم ہوتی ہے کہ ہم آج کسی طرح نہیں ہار سکتے۔ لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمان کو فتح ہوئی۔ بعض مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے لگے۔ اس وقت کافر ٹوٹ پڑے، وہ بڑے تیر انداز تھے، مسلمان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس گھبراہٹ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کو آواز دلوائی، پھر سب لوٹ کر دوبارہ جمع ہوئے اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آسمانوں سے فرشتوں کی مدد آئی، کافر بھاگے، بہت سے قتل ہوئے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو نصیحت کی ہے، خدا تعالیٰ نے تم کو بہت موقعوں پر غلبہ دیا جب تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے
گرواہ ہو گیا تھا اور جنین کے دن بھی پھر وہ کثرت تمہارے لیے بھی کارآمد نہ ہوئی اور تم پر زمین باوجود اپنی فراگی کے تنگی کرنے لگی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مسلمانوں پر تسلی نازل فرمائی اور ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی سزا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح سبق دیا کہ اپنی زیادتی پر فخر نہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ فتح صرف اللہ کی مدد سے ہوگی، کم ہو تب بھی اور زیادہ ہو جب بھی، صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ سبق اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ آئندہ بھی مسلمان اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اوپر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ غزوہ حنین کے بعد کچھ اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں اور یہ سال ختم ہو گیا۔ جنگ تبوک سن 9 ہجری۔ تبوک ایک مقام ہے ملک شام میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ کو خبر ہوئی کہ روم کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر فوج بھیجنا چاہتا ہے اور وہ فوج تبوک کے مکان پر جمع کی جائے گی۔ قبل اس کے کہ وہ حملہ کرے آپ نے خود ہی مقابلے کے لیے سفر کا ارادہ کیا اور مسلمانوں میں اعلان کر دیا، چونکہ یہ زمانہ بہت گرمی کا تھا اور مسلمان کے پاس سامان بہت کم تھا، سفر دور دراز کا تھا، اس لیے اس غزوہ میں جانا بڑی ہمت کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد میں شرکت کے لیے مسلمانوں کو سورۃ توبہ میں اس طرح ترغیب دلائی، فرمایا، اے ایمان والو، تم لوگوں کو کیا ہوا؟ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو زمین کو لگے جاتے ہو، کیا تم نے آخرت کے عوض دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی؟ سو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ ترغیب دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی آیت اس کے آگے بیان فرمائی ہیں، ہم نے یہاں صرف ایک آیت بتائی ہے۔ جب تم کلام مجید خود پڑھو گے تو انشاءاللہ سب خود سمجھ جائیں گے۔ اسی جہاد میں شرکت کے لیے مسلمانوں کو جوش دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نکل پڑو تھوڑے سامان سے، زیادہ سامان سے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم یقین رکھتے ہو تو دیر مت کرو۔ جو منافق تھے اور سچے مسلمان نہ ہوئے تھے وہ اتنی دور جہاد میں جانے کے بہانے کرنے لگے اور رخصت مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پول کھول دی اور اسی سورہ میں اس طرح فرمایا، اگر کچھ ہاتھ لگتے مال ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی ہوتا تو یہ منافق ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو تو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی اور ابھی خدا کی قسمیں کھا جائیں گے، اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ مسلمانوں کا 30,000 لشکر اس سخت گرمی اور کم سامانی کے باعث بھی جہاد پر دور دراز روانہ ہو گیا، کیونکہ ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، لیکن بعض منافق لوگ نہ گئے اور بہانے بنا کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ توبہ میں ان کی سخت مذمت کی ہے۔ ان میں سے صرف 1-2 آیت میں اس طرح فرماتے ہیں، یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر، اور ناگوار ہوا جہاد کرنا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اور کہنے لگے کہ تم لوگ گرمی میں مت نکلو۔ آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے۔ سو تھوڑے دن ہنس لیں اور بہت دنوں روتے رہیں ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ لشکر تبوک میں ٹھہرا اور شاہ روم کے لشکر کا انتظار کرتے رہے، لیکن ہرقل شاہ روم نے ڈر کی وجہ سے اپنا لشکر نہ بھیجا اور 2 ماہ کے قیام کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جنگ تبوک کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کافروں کے مقابلے میں مسلمان کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو ہم سب کو بلا خوف و خطر اس میں شامل ہو جانا چاہیے۔ خواہ جہاد کے لیے دور جانا ہو، موسم کتنا ہی گرم ہو یا سرد، مال ہو یا نہ ہو، سچے مسلمان تب بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا ہی مسلمان بنائے، آمین۔ حجۃ الوداع سن 10 ہجری۔ اس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے گئے۔
آپ کے حج کی خبر سن کر مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے اور 1 لاکھ سے زیادہ آدمی جمع ہو گئے۔ آپ نے خطبے میں ایسی باتیں فرمائی جسے کوئی وداع کہتا ہے۔ اسی واسطے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس حج میں عرفہ کے دن سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی: آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام ترک کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قریب 3 ماہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے۔ آپ نے اسی حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرمایا، جن میں سے چند باتیں یہ ہیں: جب ہم کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتے ہیں، وہ اقرار جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اس کتاب قرآن پاک میں موجود ہے، یعنی یہ کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں اور کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ ہم جو کچھ مانگے صرف اس سے، کسی دوسرے سے مانگنا یا مدد طلب کرنا یا کسی کے نام کی نظر و نیاز کرنا، یہ سب شرک ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں شرک کو ظلم رکھا ہے اور فرمایا ہے کہ میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں سوائے شرک کے۔ چنانچہ آیت پڑھیں اور غور کیجیے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ تحقیق اللہ نہیں بخشتا ہے یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور بخشتا ہے اس کے علاوہ جس کو چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا اس نے بڑا طوفان باندھا۔ ماں باپ کا کہنا ماننا اور ان کی فرما برداری کرنا ہر اچھے بچے کے لیے ضروری ہے، اور سب اچھے بچے ایسا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی بار بار تاکید کرتے ہیں کہ ماں باپ کا کہنا مانو، لیکن جب وہ شرک کرنے کو کہیں تو پھر ماں باپ کا کہنا نہ ماننا چاہیے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح رہنے کی وصیت کی ہے، اور اگر وہ تجھ کو آمادہ کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے تو ان کا کہنا نہ مان۔ دنیا میں اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، وہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے یہی تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ آپ پہلے ہی سن چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچے سے کہا، لقمان نے اپنے بیٹے کو جب اس کو سمجھانے لگے، اے بیٹے شریک نہ ٹھہراؤ سوائے اللہ کے، بے شک شریک بنانا بڑی بے انصافی ہے۔ شریک کرنے والے کے اور دوسرے نیک اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم نے شریک مانا تو تیرے عمل بیکار ہو جائیں گے تو خسارہ والوں میں سے ہو جائے گا۔ نماز ہمارے دین کا سکون ہے۔ جس طرح سکون کے بغیر کوئی عمارت باقی نہیں رہتی، اسی طرح نماز کے بغیر دین قائم نہیں رہتا۔ قرآن پاک میں نماز کے متعلق جو آیتیں آئی ہیں وہ آپ خود سن لیں۔ وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دیں، نماز کھڑی کریں اور زکوٰۃ دیں اور بھلے کام کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں، اور آخر ہر کام اللہ کے اختیار میں ہے، البتہ ان مومنوں نے کامیابی حاصل کر لی جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہتر مقام رکھے ہیں۔ توحید اور نماز کے بعد اسلام کا رکن روزہ ہے، جو رمضان المبارک میں 1 ماہ رکھے جاتے ہیں۔ یہ ہم سب پر فرض ہے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں روزے رکھے۔ قرآن مجید میں سے ہم روزے کے متعلق کچھ چند باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور نشانیاں ہیں، ایسی ہدایت کی باتیں جو صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے والی ہیں۔ تو جو اس مہینے کو پائے روزے رکھے۔ اسلام کا چوتھا فریضہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن پاک میں بہت جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی تاکید آئی ہے۔ ہم کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں بہت جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی بھی تاکید آئی ہے۔ ہم سب کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے پاس 100 روپے ہوں
اس کو 2.5 روپے زکوٰۃ غریبوں کو دینی چاہیے۔ اگر لوگ اپنی زکوٰۃ دیتے رہیں تو مسلمان میں کوئی غریب نہ رہے۔ ہم نے اپنے اصولوں کو چھوڑ دیا اور ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ سب طریقے اللہ سے دور لے جانے والے ہیں۔ ہم صرف چند آیتیں قرآن مجید سے ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم بتاتے ہیں۔ زکوٰۃ ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسری امتیوں پر بھی فرض تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول سورۃ مریم میں قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ ہوں۔ لوگ یہ سمجھ کر زکوٰۃ نہیں دیتے کہ پیسے خرچ ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک خود اس کی مثال دیتے ہوئے قرآن کریم میں کہتے ہیں، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ کی حالت جس میں 7 بالیں اگائے ہوں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ یہ زیادتی جس کو چاہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے بڑی علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں ہم کو بتایا ہے کہ جس طرح ایک اناج کا دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دانہ زمین میں دفن ہو گیا، لیکن اللہ اس اناج کے دانے میں سے ایک پودا پیدا کرتے ہیں جس میں 7 بالیں ہوتی ہیں اور ہر بال میں تقریباً 100 دانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں یا خیرات دیتے ہیں تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیسہ جاتا رہا، وہ پیسہ جاتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس پیسوں کو کئی گنا کر کے اس آدمی کو واپس کرتے ہیں۔ تم نے دیکھا کہ مالدار ہونے کا یہ کیسا اچھا طریقہ ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی، گویا آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام۔ حج اسلام کا 5واں رکن حج ہے، اور جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ حج کر سکے اس پر حج کرنا فرض ہے۔ مکہ معظمہ جا کر عرفات میں جمع ہونا اور اس کے سب ارکان ادا کرنے کو حج کہتے ہیں۔ یہ حج جیسا کہ تمہیں معلوم ہے بقرعید کے عرفہ والے دن ہوتا ہے۔ اس روز تمام دنیا سے مسلمان جوک در جوک ہوائی جہازوں میں، پانی کے جہازوں میں، موٹروں اور بسوں میں، مختلف سواریوں میں اور پیدل لاکھوں کی تعداد میں عرفات کے میدان میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جس نے حج کر لیا اس کے تمام عمر کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ ہے، جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا تھا۔ حاجی اور دیگر مسلمان رات دن اس کا طواف کرتے رہتے ہیں اور دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اس طرح جس طرح ایک پروانہ روشنی کے گرد گھومتا رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عاشق اس گھر کے ارد گرد گھومتے ہوئے اس کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں۔ جب ہمیں اس فرض کو ادا کرنے کی طاقت ہو تو اس فرض کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر حج فرض ہو اور اس نے نہ کیا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ توبہ توبہ، اللہ ایسی موت سے سب کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمان کو راہ دین پر چلتے ہوئے موت عطا فرمائے۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والے اور نماز میں قیام و رجوع و سجدہ کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا، اور ابراہیم سے یہ بھی کہہ دیا کہ لوگوں میں حج فرض ہونے کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس حج کو چلے آویں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد ہم پر ماں باپ کی اطاعت بہت ضروری رکھی ہے، اور قرآن مجید میں بار بار ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تاکید کی ہے۔ جہاد کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات دیے ہیں اور نصیحتیں بھی کی ہیں۔ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے مسلمانوں کو ان قوموں سے لڑنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور دنیا میں ایسے کاموں کا رواج دیتے ہیں جن سے وہ خوش ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربانی کرنی پڑے تو خوشی خوشی قربان کر دیں۔ قرآن پاک میں اسلام کے متعلق زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیے ہیں۔ جب آپ خود قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کہ کبھی بھول کر بھی نہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اچھی باتیں
برے لوگوں کی بری باتیں اور اس کے برے انجام، اچھے لوگوں کی اچھی باتیں اور اس کے اچھے انجام، قیامت، دوزخ، جنت ہمارے سامنے سب آ چکے ہیں۔ اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم اچھے کام جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کر کے جنت والے بن جائیں، یا برے کام کر کے اور شیطان کو خوش کر کے دوزخ والے بن جائیں۔ تو ہمیں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنا چاہیے، اور اس دین کو پھیلانے میں میری مدد کریں اور میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔